अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोई भी काम हो उसे बतरीक़ आसन पेश करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान उसका उसके लिए थोड़ी सी मशक्क़त करके रास्ते आए। और मशक्क़त ये इस सेंस में कि एक लाइन में अपनी तरबियत करके तो आए और उसके बाद वो काम शुरू करे। तो मैं समझता हूँ कि वो एक आम धारे से हट के तो थोड़ा सा कोई काम कर सकता है। तो मेरा कंसर्न और फ़िलहाल उन लोगों से नहीं है, लेकिन अमल में आ जाती हैं बातें वैसी ही, यानी फार्मूला वही आ जाता है। तो मेरा कंसर्न बहरहाल अदीबों से है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ उस शख्सियत को थोड़ा सा डेवलप करने की पहली 2-3 वीडियोस में मुख्तसरन सादा लफ्ज़ों में, जो हम जैसे लोग आम सतह के थोड़ा सा बेहतर काम करना चाहते हैं जब, तो उसके बारे में जो मैंने सोचा है या मेरी समझ में जो बात आई है वो मैं बयान कर दी है उसमें। तो अब हम उसका कंटिन्यूएशन ही समझ लें कि अब हम आते हैं तख्लीकी अमल की पैदाइश पर। ये बात मैं बिलखुसूस अपने अदब दोस्तों से कर रहा हूँ जो लिखते भी हैं और लिखना चाहते भी हैं, कि हम रिप्रोड्यूस करने के मरहले से प्रोड्यूस करने के मैदान में क्यों कर आ सकते हैं। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि हमें दूसरों की खूबियों खामियों को बिला तासुब जानने की सलाहियत पैदा करनी है, बग़ैर उनसे नफ़रत किए और बग़ैर ख़ुद में एहसास कमतरी पैदा किए। फिर अपनी कमज़ोरियों और सलाहियतों को जानना, तस्लीम करना और उन्हें अपने काबू में लाना, ये बहुत ज़रूरी है। किसी हद तक पूरा नहीं ला सकते, लेकिन किसी हद तक। इसके बाद अपनी पहचानी गई सलाहियतों को इस्तेमाल करना जो अभी तक ख़ाबीदा हैं, यानी हम उन्हें ना बेदार कर सके हैं और ना ही इस्तेमाल कर सके हैं। यहाँ हम उस दौड़ के लिए तैयार हो गए हैं जो कतरा को आगोश तलातम में गौहर बनाने के सफ़र पर रवाना करता है और अपनी शनाख्त को समंदर के पानी या लहरों में ज़म नहीं करता, अपनी अलग पहचान रखता है। अब हमें इस सफ़र के आगाज़ से पहले थोड़ी देर रुकना है, सोचना है, दम लेना है, क्योंकि यहाँ ये बातें वो भी हैं जो पिछले वीडियोस में मैं कर चुका हूँ। तो अब हमें यहाँ यानी यहाँ की तरबियत अगर अपनी हो जाती है तो उसके बाद हमें सोचना है, अपने चारों तरफ और दाखिली कहकशाओं को बगौर देखना है और उस बुत को तोड़ना है जो हम आज तक अपने अंदर बनाए हुए थे। हर शख्स अपने अंदर अपने आप को कुछ समझता है और उसी की निगहबानी करता है और उसी की हिफाजत करता है और चाहता है कि मैं तो हूँ ही ये, मेरा तो मानना यही है, मैं तो इसी तरह सही समझता हूँ। लोगों को भी चाहिए कि जो मैं अपने आप को ख़ुद समझता हूँ वो भी मुझे उसी तरह से तस्लीम करे। उस बुत को तोड़ना है, ये बहुत ज़रूरी है, उस बुत को तोड़ना है। और जो हमने मतलब आज तक बनाए रखा था, जिसकी हम खुद ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट परस्तिश करते रहे थे और उसी को एक मेयार भी समझते रहे थे, इसको थोड़ा सा झंझोड़ना है और हकीकत में लाना है। तो इदराक की इसी जिद्दोजहद में जब हम अपनी खारजी और दाखिली कहकशाओं या दुनियाओं के साथ साथ हम उस खुद साख्ता बुत से भी गाफिल हो जाएंगे तो आंखें बंद कर लेने का अब वक्त आ गया है तख्लीकी अमल में से गुज़रने के लिए। अब हम काफ़ी हद तक तैयार हो गए हैं कि हम तख्लीकी अमल से तक पहुँच जाए, तख्लीकी अमल तक पहुँच जाए, यूँ कह लीजिए। तो अब क्या करना है, आंखें बंद कर लेनी है, जिस्म को रिलैक्स कर लेना है, जहन से जो ख़यालात हैं कोशिश करना है कि उनको बंदा रोक दे। और उसके बाद आंखें बंद कर लेने के बाद
جسمانی طور پر بھی ریلیکس ہونا ہے اور ذہنی طور پر بھی وہ جو خیالات آتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ تھوڑی آزادی مل جائے سوچوں کو۔ تو لیجیے تخلیق کا سفر اب شروع ہوا چاہتا ہے۔ اسے آپ وجدان کہہ لیجیے، میڈیٹیشن کہہ لیجیے، گیان کہہ لیجیے، ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن کہہ لیجیے، یوگا کی کوئی مشق کہہ لیجیے جس میں اسی طرح کنسنٹریشن ہوتا ہے، باندھ کے چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دھیان جو ہے ایک طرف لگا دیتے ہیں۔ تو آنکھیں بند کر کے ایک دم داخل یا خارج سے لا تعلقی تو نہ ہوگی۔ آنکھیں بند کرنے پر اچانک تو لا تعلقی نہیں ہوگی، خیالات جو ہیں وہ آتے رہیں گے۔ ان خیالات کو روکنے کے لیے کوئی اپنی انتہائی عقیدت کا کوئی لفظ فوکس کرنے کے لیے ذہن میں لایا جا سکتا ہے اور اسے ذہن میں دہرایا جا سکتا ہے۔ جسم اور ذہن کو آرام یعنی ریلیکسیشن کی کیفیت میں چھوڑنا ہے۔ کوئی جسمانی ارادی حرکت نہیں کرنی اور نہ ہی ارادے سے کچھ سوچنا ہے۔ جسمانی سکوت یا سکون کی کیفیت جلد حاصل ہو جائے گی، لیکن خیالات آنا ایک دم بند نہیں ہوں گے۔ وہ باہر کے ہوں، تجربات ہوں، حادثات ہوں، اپنی تکلیفیں پریشانیاں ہوں، وہ آئیں گی، لیکن کوئی جسمانی ارادی حرکت نہیں کرنی، یہ ہمارے بس میں ہوگا، اور نہ ہی ارادے سے کچھ سوچنا ہے۔ وہ چیزیں آ رہی ہیں جو ذہن میں آ رہی ہیں، وہ تو آنے دیجیے، وہ اسے روک نہیں سکتے، لیکن ارادے سے کچھ نہیں فی الحال سوچنا۔ تو جسمانی سکوت یا سکون کی کیفیت جلد حاصل ہو جائے گی، لیکن خیالات استغراق کی کیفیت میں شب خون مارنے کے انداز میں حملہ آور رہیں گے۔ ویری کرتا ہے ہر شخص پر، کسی پر وہ زیادہ دیر تک حاوی رہیں گے، کسی پر کم دیر پر، لیکن چند منٹ کے وقفے کے فرق کے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ تاہم چند ہی منٹ کے بعد آپ اپنے فوکس کی مدد سے ان خیالات کے حملوں سے نکل آئیں گے جو غیر ارادی تھے۔ خیالات کو ارادی تو بنانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، یعنی یہ خیالات ابھی ایسا نہیں کرنا کہ جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں آپ سوچیں گے نہیں لیں جی یہ فلاں بات یا فلاں بات گزری تھی، وہ واقعہ ہوا تھا، میں اس طرح سے ارادی خیال نہیں لانا، وہ بھی کوشش نہیں کرنی، یعنی نہ حرکت ارادی نہ خیالات ارادی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خیالات آنا بند ہو جائیں گے، ان پر قابو ہو جائے گا، تو یہ ہم ایک فری اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کر لیں گے۔ اس فری اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہم اپنے وجود سے لا تعلق ہو جائیں گے، یعنی ہمیں ہوش نہیں ہوگا کہ جی یہ ہمارا بازو ہے، یہ ہمارا ہاتھ ہے، تو ہم اس طرح بیٹھے ہیں، فلاں جگہ پہ بیٹھے ہیں، اس سے نظر ہٹ جائے گی، ذہن ہٹ جائے گا، بس وہی خیالات یا وہ فری اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہ جائے گی۔ تو جب یہ کیفیت، یہ صورتحال ہم اچیو کر لیتے ہیں تو یہیں سے تخلیقی عمل شروع ہو سکتا ہے، یہیں سے تخلیق شروع ہوتی ہے۔ خیالات کا نیا پن ہمارے ارد گرد منڈلانے لگتا ہے، آنے لگتا ہے۔ ہمیں یہ اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ غیر مادی چیزیں بھی اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہمیں سوچنے لگتی ہیں، جو دنیا میں موجود تو ہیں مگر ابھی ایکسپلور نہیں ہوئی۔ دیکھیے جو چیزیں ہمارے خیال میں آتے ہیں، ہم ابہام کہتے ہیں، غیر حقیقی کہہ دیتے ہیں، غیر مادی کہہ دیتے ہیں، انہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں تو ہمارے ذہن میں کہاں سے آ گئی؟ تو ان چیزوں کو ایکسپلور نہیں کیا گیا، وہ ایکسپلور ہونا شروع ہوتی ہیں اس طرح سے۔ جو خیال یہ چیز اس دنیا میں نہیں ہے وہ ایکسپلور بھی تو نہیں ہو سکتی، تو ایکسپلور تو وہی ہوگی نا چیز جو ہے۔ یہاں ہم خیالات کو آزاد دھارے پر چھوڑ دیتے ہیں، یہاں ہم اپنے خیالات کو آزاد دھارے پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے خاموش ذہن کے دھارے ان خیالات کی باغیں پکڑے نئے نئے آفاق کو سیرگاہیں بناتے چلے جاتے ہیں۔
یعنی اس طرح وہ خیالات جب آ جاتے ہیں تو وہ دھارے ہم ان سے آزاد دھارے پہ چھوڑ دیتے ہیں ان خیالات کو کہ لیٹ دیم گو، انہیں اپنی دنیا میں سیر کرنے دو، ہم ان کے آبزرور بن کے چلتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو ہمارے خاموش ذہن کے دھارے ان خیالات کی باغیں پکڑے نئے نئے آفاق کو سیرگاہیں بناتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے عمل کے اعادے جو ہیں ہمارے سامنے نئے خیالات و الفاظ و بیان کو اشکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا ہی نہیں ہے، ہم تو اس میں پہلے تھے نہیں، وہ ایکسپلور کرنے کے راستے پہ نہیں تھے۔ تو یہی کیفیت جو ہے وجدان کی کیفیت، گیان کی کیفیت، میڈیٹیشن کی کیفیت، تو یہ جب ہم ریپیٹ کرتے جائیں گے تو نئے خیالات و الفاظ و بیان کو اشکار جب یہ کرتے ہیں تو اس سے پھر ہمیں نئی نئی دنیایں سوجھیں گی اور ہمارے لیے تخلیقی عمل کا، کہانیوں کا ایک نیا میدان سامنے آ جائے گا، اور پھر ہم اسی میں اس کو دنیاوی کہانیوں کے ساتھ ملا کر اسیمولیٹ کر کے، تو ان کے ساتھ تعلق پیدا کر کے، تو جو کہ دو مختلف دنیاؤں کا ایک تعلق ہے، اور یقیناً نکلتے ہیں ایسے راستے، یہیں سے چیزیں ایکسپلور ہوتی ہیں، یہیں سے پھر ایکسپیریمنٹ ہوتی ہیں، اور پھر وہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ بہت سے سائنسدانوں نے، بہت سے رائٹرز نے بہت سے ایسے خیالات دیے ہیں جو کہ بعد میں پریکٹیکل فارم میں ہمارے سامنے آئے ہیں، اور اس نے معاشرے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ تو یہ ویسے ہی عمل ہے جو کہ اور بھی علوم میں استعمال ہو کے تو انسانی فلاح کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا نئے نئے خیالات ہمارے سامنے آتے ہیں جو فوری طور پہ، وقتی طور پہ ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے آشکار ہو جاتے ہیں، یا جو متعلقہ فیلڈز کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو حقیقت کا رخ دے دیتے ہیں۔ بہت سی مثالیں مل جائیں گی۔ تو ایسے عمل کے اعادے ہمارے سامنے نئے خیالات و الفاظ کو آشکار کرتے ہیں۔ اس عمل سے باہر نکلنے کے لیے جب ہم آنکھیں کھولتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم اپنے اعضاء کو تھوڑا سوچ کر ہی مجتمع کر سکتے ہیں۔ تو یعنی وہ میڈیٹیشن میں استغراق کی جو حالت میں بتا رہا ہوں کہ اس میں پھر جسم کا تو مطلب نہیں رہ جاتا، ہم ایک نئی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب اس کیفیت سے باہر آتے ہیں، خیالات کو واپس لاتے ہیں، تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا، اچھا یہ بازو ہمارا ادھر تھا، چلو یہاں سے سیدھا کر کے، مطلب انسان پھر نارمل ہو جاتا ہے۔ کوئی اس میں ایسا گہرائی والی بات یا گہرائی والی ایسی کیفیت نہیں ہے کہ جس سے ہم مخصوص پریکٹس سے اپنے آپ کو واپس لائیں۔ وہ ایک بڑے مقام پر جا کے ذرا ہو جاتی ہے میڈیٹیشن کی، وہ بہت بڑی صورت حال۔ ابھی تو میں ایک عام رائٹر جو ہے، جو اگر اس طرح کی کیفیت حاصل کر لیتا ہے تو اس میں تھوڑا سا رنگ پیدا ہو جاتا ہے حقیقت کا، کریٹیوٹی کا، تخلیق کا۔ تو بس دوستو، دعا میں یاد رکھیں، اور نئی نئی باتیں اللہ آپ کے ذہن میں بھی ڈالے، اور میرے بھی، تاکہ لکھنے میں کچھ انفرادیت، ندرت پیدا ہو۔ خوش رہیے، دعا میں یاد رکھیے۔ شکریہ بات۔